Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. अक्सर आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। उसमें हम बात करते हैं ज़िंदगी के एक मेल खाते हुए आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक मौजू जिस पे आप और हम इज़हार ख्याल करते हैं और वो दुनिया भर में लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का, हमारे लिसनर्स का, हमारे कंट्रीब्यूटर्स का, जिन्होंने TV1 पे इस शो को देखकर हमें कॉल्स की, बहुत सारे तहाइफ भेजे लोगों ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है हमारी एक हम्बल से एफ़र्ट की। जब आप कॉल करते हैं तो अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि ये काम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। उसके अलावा मैं एक्नॉलेजमेंट देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा TV1 का, रेडियो आज़ाद का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और नासिर इकबाल साहब का जो इस शो को कैप्चर करके आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि अच्छी उर्दू में अक्स बंद करके आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने कोई प्यार भरे गिले भी किए हैं, वो कहते हैं जी कि तकरीबन 45 मिनट्स टू एन आवर के शो में ये वक्त कम है, हम अभी मज़ा आना शुरू होता है शो का तो वक्त ख़त्म हो जाता है। टेलीविज़न के नॉर्मल शोज़ जो हैं वो 1 घंटे के ही होते हैं, बट वो बड़ी अच्छी सी उन्होंने बात की, किसी एक साहब ने, उन्होंने कहा सर कि प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है, तो ये वाला आलम है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सिंपल ये कहना चाहेंगे कि ये जो शो आप तक पहुंचता है ये 1 घंटे का नहीं है, ये 2 घंटे का है, और 2 घंटों में इंशाल्लाह आपकी प्यास जो है वो अच्छी खासी बुझ जाएगी। और उसके लिए आपको सिर्फ radioazad.us पर जाना है, या फिर आपके पास आईफोन है तो हमारा आईफोन ऐप है रेडियो आज़ाद के नाम से, उस पर चले जाइए। मिक्स क्लाउड और साउंड क्लाउड के ऐप्स हैं, उस पर हमारे शोज़ हैं बहुत सारे। आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और तशनगी भी उतनी नहीं रहेगी जितनी है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आता है, अगर आप ये कॉल करेंगे तब भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा कोई एक नंबर अगर आपको चाहिए जिस पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रेडियो आज़ाद के बारे में, TV1 के बारे में, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के बारे में, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए एक नंबर है आपके लिए 469-358-2321। आज का हमारा मौजू एक सिंपल सा मौजू जी। शुरू हुई थी बात, इंसान अगर और कुछ ना कर पाए ज़िंदगी में तो खुश रहने से रिलेटेड था, कि अगर हम खुश ही रह लें इस ज़िंदगी में तो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव ज़िंदगी जी जा सकती है। अब खुशी हासिल करना एक आर्ट है, और आर्ट से गले मिलने के लिए आदमी का आर्टिस्ट होना ज़रूरी है। और जब आप आर्टिस्ट कोई पेंट कर रहा होता है तो ब्रश का हर स्ट्रोक सही रंग में सही जगह लगेगा तो आपका आर्ट निखर के सामने आएगा। अब जब हमको इस आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारा पैदाइशी हक़ है खुश रहना, और इसको जानना ये भी हमारा हक़ है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, रब के हुकूक भी पूरे हो जाएंगे, इंसानों के भी पूरे हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी भी एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ गुजरेगी। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो है कि हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी खुशी हमसे छिनती चली जा रही है। और आज हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं वो है टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी। मुझे ये लगता है कि हम लोगों को नहीं मालूम है इस बात के बारे में, क्योंकि हमें ट्रेन नहीं किया गया है। हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जब चीज़ सीख ही नहीं सके तो वो प्रैक्टिस कैसे करें और वो हासिल क्या करें, तो ज़िंदगी एक सही ला हासिल की तरह या एहसास रायगानी में गुजर जाती है। सो आज का हमारा टॉपिक जिस पे आप कॉल्स करेंगे और हम आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं लोगों तक पहुंचाएंगे, और कुछ अपने भी, वो टॉपिक है जी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी। कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट हैं, हमें नहीं मालूम, हम लोगों से मशवरा करने की गर्ज से, ये जानने के बजाय कि ये कौन से लेवल पे हैं, इनको ये बात समझ भी आएगी या नहीं, हम उनसे चीज़ें शेयर करते हैं। फिर कभी वो आउट ऑफ कंसर्न, कभी वो आउट ऑफ लव, कभी वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत सारी और गलत जगह पे गलत इन्फॉर्मेशन देने के बजाय की वजह से हमारे लिए बहुत सारी फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, बहुत सारे हर्डल्स हम अपने लिए पैदा कर लेते हैं, और बहुत सारी फ्रिक्शन हम अपने लिए पैदा कर लेते हैं। सो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि क्या हमें पता भी है कि प्राइवेसी क्या होती है, रब इसके बारे में क्या कहता है, इंसान इसके बारे में क्या कहते हैं, इससे नुकसानात क्या हैं, इस प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी इसके ऊपर बेस ना करने से क्या होता है। सो TV पे नंबर है जी, आपके पास कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जिसके बारे में हमें एहसास नहीं है, तो सोचने वाले लोग जब सोचते हैं तो उस किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। कौन सी चीज़ें प्राइवेट हैं ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम इसके बारे में ना दूसरे लोगों की प्राइवेसी में, क्या कहते हैं अच्छी उर्दू में, मुखल दर माकुलात
نہ ہوں اور اپنے بارے میں بھی ہم زندگی کو آسان کر سکیں. تو پہلا جی پوائنٹ ہے ہماری پرسنل لائف ایک پرائیویٹ چیز ہے, یہ ہماری پرائیویسی سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک. ہماری انکم یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہم کیا کماتے ہیں, کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں, کیسے ہم اس کے بارے میں کوئی سوال جواب جو ہے یہ پرائیویٹ بات ہے, ضروری نہیں آپ کسی کو کے ساتھ شیئر کریں. اس کے ہمارا لوڈ ون سے ریلیشن شپ کیا ہے, جیسے میاں بیوی کا آپس کا ایک رشتہ ہے, اس کا دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان دو کی آپس کی بات ہے, یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے, ضروری نہیں آپ کسی سے شیئر کریں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں. ہماری پرائیویسی ہمارا اپنا پروگیٹو ہے, ہم جس سے مرضی چاہیں اس کو ڈسکس کریں اور جس سے مرضی چاہیں نہ کریں, چاہے وہ جاننا بھی چاہیں تب بھی. کوئی ہم آبلیگیٹڈ نہیں فیل کرتے اس بات کے اوپر اپنے آپ کو. اس کے علاوہ ہماری اسٹرگلز, ہماری اپنی بیٹلز یہ پرائیویٹ ہیں, اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب اپنے وین وی آر فائٹنگ آر اون ڈیمنس, جب ہم اپنے اندر کی عذابوں سے ہم خود لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری پرائیویٹ چیز ہے, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا اعلان کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پرائورٹیز جب ہم سیٹ کرتے ہیں زندگی میں, کون کس پرائورٹی میں ہے, کون کس کمپارٹمنٹ میں ہے, یہ بھی ہماری پرائیویٹ لائف کا حصہ ہے. پھر ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم سمجھتے ہیں, ہمارا رب سے کیا رشتہ ہے, یہ پرائیویٹ بات ہے ہماری, اس کو لوگوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کا مقصد لوگوں تک کوئی چیز ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو. سو رب کا انسان سے جو رشتہ ہے یا انسان کا جو قریبی رشتے ہیں, امیڈیٹ فیملی سے جو رشتے ہیں, وہ آپ کی پرائیویٹ چیزیں ہیں, وہ لوگوں سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کب کرنا ہے یہ ڈیسیجن آپ لیں گے. لوگ آپ سے چاہتے ہیں, پھر آپ شیئر کرتے ہیں, پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس قسم کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے. لوگ کالز کر رہے ہیں, پہلے کال لیتے ہیں جی, بات کرتے ہیں ان سے, پھر آگے بڑھتے ہیں. ہیلو, یور آن دی ایئر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آزاد, جب میں اس کنٹری میں آئی نا تو بہت سی اور نئی چیزوں کے ساتھ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی جسے لوگ پرائیویسی کہتے تھے. جی سمجھ نہیں آتی تھی آخر یہ کس بلا کا نام ہے, کیا چیز ہے جی, مشکل ہی پڑ گئی. ہم جی ٹہرے لوری کھلے ڈلے لوگ, کچھ نہیں پتا تھا. لیکن پھر جتنا وقت گزرتا گیا سمجھ آئی کہ پرائیویسی کتنی ضروری اور کتنی بینیفیشل چیز ہے, اور پھر اس کے بہت سے فائدے ہی فائدے نظر آئے. کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو خود سمجھ آئی. وہ یہ تھا کہ ایک تو سب سے ضروری تھا کہ کوئی تم کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا تھا, نہ تمہاری پرسنل ریلیشن شپ میں, اور نہ ہی جیسے اب زندگی کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے فائنینشیل معاملات میں. اور پھر یہ تھا کہ ان نیسیسری گاسپ سے بھی بچے رہتے تھے, لوگوں کو کم سے کم انفارمیشن فیول ملتا تھا, اس سے بھی بچے. پھر یہ تھا کہ زندگی کی بہت سی آپ کہہ دیں مس انڈرسٹینڈنگ اور اسپیشلی فراڈ سے آپ بچے. اور جو مجھے ایک اور چیز جو بہت دیر میں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں یو ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن پیپل, کہ انسان میں غلطی کے بعد سیکھنے کی اور سدھرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, مگر جب وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا تو ایک پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ ایک لیبل کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارتے ہو جس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا تو یہ تھا کہ اگر جب میں قرآن کی طرف گئی, رب کو دیکھا, تو اس نے تو انسان کا جو پرائیویسی ایک بڑا فنڈامنٹل رائٹ دیا ہے اس کو. تو بہت سی چیزیں ہوئیں. اب جیسے سورۃ حجرات میں ہم لوگ کتنے آرام سے کہتے ہیں, صاف کہا گیا کہ تم اسپائنگ مت کرو, کنسوئیاں مت لو. اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ سورۃ نور میں ایون بچوں تک کو کوئی ایٹیکیٹس یا چیزوں میں پرائیویسی کا خیال کیا گیا کہ اپنے پیرنٹس کے روم میں تم نے کیسے جانا ہے جو تم سے سب سے قریبی ترین لوگ ہیں, اور ان کی ٹائمنگز کا خیال. اور مجھے سے ایک بڑی یاد آئی اپنے ابو کی ایک بات کہ جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو ایک بڑی پیاری سی جیسے ایک برڈ کی چرپنگ ٹائپ ایک بسل بجاتے ہوتے تھے, اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر آتے تھے. اب اتنی دیر میں مجھے اتنی بات سمجھ آئی کہ کتنا خوبصورت ان کا طریقہ تھا یہ ایک پرائیویسی کا گھر میں داخل ہونے کا. Are you decent or not, یہ سگنیچر ٹیون ہوتی ہے اس بات کی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اگر میں آ رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس حساب سے آپ اپنے آپ کو رکھ سکیں. لیکن ایک چیز آتی ہے کہ ابھی بھی اتنی سمجھ نہیں آتی, کافی اندر یہ کہ پرائیویٹ ہونے کی سمجھ ابھی بھی نہیں پوری آئی. تو چلیں آج کے پروگرام سے پتہ چلے گا کیا ہیلپ ہو سکتی ہے. کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ فار اے بیوٹیفل کال. شروع میں جو انہوں نے بات کی نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ یور فالٹ واٹ پیپل سے اباؤٹ یو, بٹ اٹس یور فالٹ واٹ یو گیو دیم ٹو سے اباؤٹ یو. بہت ساری چیزیں ہم غلط جگہ پہ غلط انفارمیشن جب دیتے ہیں
تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، ذہنی طور پہ خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اس میں ہمارا بہت کچھ ایسا ہے جس میں ہمارا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے ہمارا. آتے ہیں، بہت اچھی آپ نے فادر کی بات بھی کی، شاید لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے کہ پرائیویٹ لائف کیا ہوتی ہے، لوگوں کی پرائیویسی کی اگر آپ عزت نہیں کرتے ہیں تو کوئی رشتہ لمبے عرصے تک چل نہیں سکتا. کوئی ہے ہمارے ساتھ، کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو، یور آن دی ایئر. السلام علیکم آزاد جی. جی وعلیکم السلام. جی آزاد جی، پرائیویسی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ پرائیویسی بہت زیادہ ضروری ہے لائف میں. آپ کو اتنے مینرز آنے چاہیے کہ جتنا کوئی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے خود سے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی وہ جتنا آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کو رہنے دیں. لیکن میرے آپ سے 2 سوالات ہیں کہ لوگ اتنی ٹو میں کیوں لگے رہتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے دیسی کلچر کے لوگ ہیں. اور ہمیں تو اپنے معاملات حل کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن اتنی بزی لائف میں لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں لوگ کیوں آتے ہیں، ان کو کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ ایسے سوالات کرتے ہیں وہ کہ آپ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہوئی، ڈیورس کیسے ہو گئی، بچے کیوں نہیں ہیں، سیلری کتنی ہے، یعنی اتنی پرسنل ان کے سوالات ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کریں، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ جاننی ہے کہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اس سے آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ جب بھی کوئی آدمی آپ سے یہ سوال پوچھے تو وہ انسانیت کے کون سے لیول پر ہے. ٹھیک، وہ آدمی ہے یا انسان بننے کے مراحل میں ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جتنے آپ نے پوائنٹس پوچھے ہیں یہ سارے انسان کے گمار ہونے کی نشانی ہے اور انسان کا اگنورنٹ ہونے کی نشانی ہے. جب منہ پھاڑ کے آپ کسی سے ایسی باتیں پوچھیں جو ان کی پرسنل باتیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے بندے کو کہاں رکھنا ہے، پہلے تو ڈیل کیسے کرنا ہے، پھر اس کو پرماننٹ کہاں رکھنا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو ان کی کسی بات سے. 2 سوال تھے جی. پہلی، ٹو میں لوگ کیوں رہتے ہیں؟ کہنے والا کہتا ہے کسی کی ٹو میں مت رہو، تکلیف میں رہو گے. ٹو کا کیا مطلب ہے؟ اوورلی کیوریس. لوگ کہتے ہیں کہ انسان کیوریس نیچر کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس لیے ہم دوسرے کے معاملات میں یا دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں. غلط کہتے ہیں لوگ، انہیں ککھ کا نہیں پتہ، جیسے باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ. ٹو میں رہنے کا مطلب ہے کہ اٹس اے ڈیٹریمنٹل وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. اٹس ڈیٹریمنٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں آپ کی ملیشیس انٹینشنز ہیں، وہ چیز جس میں آپ کوئی بگاڑ پیدا کر کے کسی کے بارے میں جان کر اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کی ٹو میں ہیں. جو بات لوگ کنفیوز کر رہے ہیں وہ نیچر کا کیوریس ہونے کو کنفیوز کر رہے ہیں کسی کی ٹو میں رہنے کو. نیچر کیوریس خدا نے انسان کو دی ہے 3-4 وجہ سے. ایک، تاکہ وہ زندگی میں اپنا مقصد تلاش کر سکے، زندگی کے اس کارخانے میں اپنا رول ڈھونڈ سکے، اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے جان سکے، رب کا فضل ڈھونڈ سکے. وہ خدا کا نائب ہے اس لیے اس دنیا کو سمجھ سکے اور اس کے جو سیکرٹس ہیں وہ کھول سکے اپنے لیے. پھر وہ کوشش ہو، خبردار ہو. ان تمام چیزوں کے لیے نیچر میں کیوریوسٹی رکھی گئی ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کی ٹو میں رہنا، وہ کیوریوسٹی نہیں ہے، وہ میل فنکشن ہے ہماری نیچر کا، یا اپنی صحیح طریقے سے اپنی ایبلٹیز کو استعمال کرنے کا. یہ بات سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے. پھر یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ نے کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں بات. پر اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، یور آن دی ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آزاد جی، کتنی بیوٹیفل آپ باتیں کرتے ہیں اور میں ان سے سیکھتا ہوں. آپ سے ہمارا رشتہ اتنا پیار کا ہے، تو آپ جب بھی مجھے ملنے آتے ہیں، کوئی بھی ایسا ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، تو آئی نو بٹ ایوری ٹائم یو کال می کہ آئی ول بی دیئر ان 10 اور 15 منٹس 20 منٹس. مطلب واٹ اے بیوٹیفل تھنگ، آلریڈی سب سیٹ ہو گیا اور پھر بھی آپ انفارم کرتے ہیں. تو یہ کوالٹی میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے اور آپ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہے، دیز آر دا تھنگ دیٹ یو آر ٹیچنگ اس ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ، ہاؤ ٹو بیکم اے ڈیسنٹ پرسن. میں کبھی کسی کے پرسنل حالات جو ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ چاہتا ہوں میرے کو پرسنل حالات پوچھے. کیوں؟ اس لیے کہ دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو ڈو دیس تھنگ. کتنے بھی قریب ہو جاؤ پھر بھی مطلب ہے یو شوڈ ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ تھنگ، بیکاز پرسنل بات پرسنلی ہوتی ہے.
unless a person himself want to say something, that's okay, you know. Nice of you, sir. Thank you very much. Time for a short commercial break. खरीक साहब की सारी बातों को जी हम सेकंड करते हैं और this is exactly how he is. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. बात हो रही है जी आज the concept of privacy. उसके बारे में हमें मालूम भी है कि हमारी एक प्राइवेट लाइफ है, क्या चीज़ प्राइवेट करने की है, क्या चीज़ पब्लिक करने की है, किसको क्या बात बतानी है, किसको क्या नहीं बतानी. एक बहुत अच्छा सा सवाल है. उन्होंने पूछा जी आपको कब समझ आई कि ये प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मुझे जी इसके लिए इसमें मैं 3 लोगों को क्रेडिट देता हूँ. एक मेरे फादर को, जिनको मैंने बचपन से देखा कि उन्होंने सिर्फ हमें उतनी बात बताई जितनी उनको समझ थी कि हमें पता होना चाहिए. उस उम्र के हिसाब से, उम्र में हम कहाँ पर थे उस हिसाब से उन्होंने हमसे बातें की. उससे मैंने ये सीखा. फिर जिस इंस्टीट्यूशन में हमारी एजुकेशन हुई और हमें ट्रेन किया गया ताकि हम कुछ कमांड कर सकें और अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल कर सकते हैं वो कर सकें, वहाँ पर बताया गया कि इन्फॉर्मेशन शुड ऑलवेज़ बी गिवन ऑन नीड टू नो बेसिस. किस वक्त किसको क्या बात बतानी है, हर लेवल के ऊपर ये चीज़ बतानी चाहिए और उसके अलावा नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे बाकी मसाइल पैदा होते हैं. और तीसरी बात ये कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मैं जब गलत लोगों को, गलत का मतलब ये नहीं वो बुरे लोग थे, गलत का मतलब ये था कि वो उस शऊर की उन सीढ़ियों पर नहीं थे, उनको उस बात की समझ नहीं थी. जब हमने उनको ये बातें बताईं तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए. एक और भी बहुत अच्छा सवाल है कि क्या लोगों को हक़ नहीं है ये जानने का कि आपकी प्राइवेट चीज़ें. ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो, यू आर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम सर जी. वालेकुम सलाम ब्रदर. सर जी, मैंने अपनी लाइफ में कोई आज से 2 साल पीछे से जितनी भी लाइफ में अपनी बात शेयर करता था, कुछ लोग थे, लेकिन शेयर करने का मुझे नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ. लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया. जब मैं थोड़ा सा, अगर आप किसी से शेयर करते हो ना तो आपकी अनबन हो जाती है, तो फिर लोग मजाक उड़ाते हैं. वो फिर जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराइयों में बदल जाती हैं चीज़ें. और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ का मुझे जो पता चला, वो मेरे लिए इस टाइम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं कहाँ काम करता हूँ, कितने पैसे कमाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी मेरी अपनी है. लोगों से मिलता हूँ बस उनकी हद तक, जो कुछ उनको बताना चाहिए बस दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं. ना वो उनको बताना चाहिए. जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ ना, जब से आपने इन चीज़ों पे बिलीव प्रैक्टिस करना शुरू किया तब से आप बहुत खुश हैं. इंतहा से ज्यादा सर जी. बस इतनी सी बात समझना है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन करनी है. जिस आदमी को जिस चीज़ से छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं. बात ये कि दुनिया में कोई भी इंसान वहां पे नहीं पहुंच सकता. वो एक जगह है, एक चीज है, और वो इंसान का अंदर है. दिमाग कह लें, दिल कह लें, जो भी कह लें, उसका जो भी नाम दे लें, वहां पे इंसान के अंदर कोई भी बंदा नहीं जा सकता. और मैं कहता हूँ इंसान अपने अंदर जो छुपा लेता है वो पूरा कर लेता है. आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे, जो वो चाहता है, जो सोचता है, और एक दिन आता है वो पहुंच जाता है जहाँ पे पहुंचना चाहता है. ऐसी बातें करना वो लोगों के लिए फिर आप मजाक बन जाते हो. अब समझ आइए कि जब एक बहुत बड़े आदमी ने कहा कि जिस शख्स ने अपना राज छुपा लिया वो अपनी मुराद को पहुंच गया, इसका मतलब क्या था. और राज ये नहीं है कि आप KGB के एजेंट हैं या MI6 के एजेंट हैं. आप ये फिल्में लोग बहुत देखते हैं. राज यही होता है कि आप एक चीज़ को पाना चाहते हैं, आप एक दिल की एक अंदरूनी ख्वाहिश है आपकी, और कोई ऐसा पैशन है जिसको आप परसू करना चाहते हैं, गैर महसूस तरीके से सही वक्त को सही जगह पे की हुई चीज़ और सही लोगों से डिस्कस करके आप जो हैं वो तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी की पा सकते हैं, और उन फ्रिक्शन से, उन एजिटेशन से और उन हर्डल से जान छुड़ा सकते हैं जो खामखा हमने लोगों को बताकर अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लिए. बिल्कुल ठीक है सर जी. ठीक है, सारी चीज़ों पे मैं एग्री करता हूँ सर जी आपकी. नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. एग्री करने का बहुत शुक्रिया. एग्री ना करो तो ज़्यादा अच्छी डिस्कशन होती है और ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स आते हैं. नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. लोगों का जी शुक्रिया, साथ साथ आ रहे हैं, अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं. सवाल ये था कि क्या लोगों का हक़ नहीं है कि वो जाने. बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे, वो कहेंगे आपसे ये बात. इसका जवाब बड़ा आसान सा है, बिल्कुल लोगों का हक़ है. जो लोग बहुत आपके करीब हैं उनका हक़ है आप पे, लेकिन उनका हक़ है कि वो पूछें. आपका हक़ है आप बताएं या ना बताएं, या कितना बताएं और कब बताएं. इतनी सी बात. देखें, जब इंसान अपनी जो डीप डाउन उसके जो डिज़ायर है ना, या उसका जो पैशन है, वो हर एक से जब डिस्कस करना शुरू करता है ना, तो कुछ लोग
پیدا ہی نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نیگیٹو تھنکرز ہیں, اور وہ اپنی محبت, کچھ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, کچھ آپ کی عزت کرتے ہیں, وہ آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو جائے گا. ایسا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا, ایسے ہمارے خاندان میں پچھلے 200 سال میں کسی نے نہیں کیا. لوگ کہیں گے ایسے کہاں ہوتا ہے, یہ فار فیچڈ باتیں ہیں, یہ کتابی نصابی چیزیں ہیں. اس طرح کی چیزیں کر کے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, بیسکلی وہ آپ کا برا نہیں چاہتے. لیکن اس سے آپ کا جو کریٹیو انوائرمنٹ جو آپ نے بنانا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے, اس کے لیے وہ لوگ کنڈیوسو نہیں ہوتے. پھر بہت جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ سے چاہتے ہیں آپ شیئر کریں ان کے ساتھ, وہ پیار محبت سے کہتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ جب میں آپ سے کوئی ایسی چیز شیئر کروں گا اپنی تکلیف کے بارے میں, تو پھر لوگ اکثر بار بار مجھ سے وہ چیز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں, اور وہ چیز اگر میں اس کو بھولنا بھی چاہوں تو مجھے بھولنے نہیں دیتے. اور پھر ان کے ذہن میں بھی ہر وقت یہ رہتا ہے, اور وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے اور کھل کے چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے صحیح بندے سے صحیح بات جب آپ شیئر کریں گے. ایک دو اور بیماریاں ہیں بہت اچھی جو اکثر لوگ, پتہ نہیں ہماری زمانہ کون سا ہے تھوڑا, لوگ کہتے ہیں جی آپ شیئر نہیں کرتے, اس کا مطلب آپ ہماری عزت نہیں کرتے یا ہم سے محبت نہیں کرتے. لڑکا لڑکی آپس میں محبت فرمانا شروع کرتے ہیں, یا میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ شیئر کریں ہر چیز ہمارے ساتھ, اور آپ ہم سے بات نہیں کرتے. اور پھر وہ آپ کی وہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں جو ان کو نہیں جاننی چاہیے. مثلاً 25 سال کی عمر میں آپ کسی سے ملے, آپ نے شادی کی, اب وہ چاہتی ہیں کہ آپ 25 سال پہلے اگر آپ نے ایک دو محبتیں فرمائی ہیں تو ان کے بارے میں بات بتائی جائے ان کو. یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا, اس سے صرف تکلیف ہوگی. جب آپ بتائیں گے کہ محبت کیسی تھی, آپ نے اس محبت میں کیا کیا اور ہوا کیا, تو اس کے بعد آپ نے ایک انسان کے ذہن میں شک کے ناگ چھوڑ دیے, یا آپ نے کچھ ایسی باتیں اس کے اندر چھوڑ دیں. اب وہ ہر وقت اس کے بات تب تک آپ کی ہے جب تک آپ کے اندر ہے. جب وہ کسی تک پہنچ گئی ہے تو ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی سمجھ کیا ہے, وہ ججمنٹ دیں گے یا نہیں دیں گے, یا وہ ڈر تو نہیں جائیں گے. یہ خواہ مخواہ آپ ان کو کسی ایسی چیز میں مبتلا کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنے کی ضرورت. 25 سال میں ملیں, زندگی آگے جی جاتی ہے, پیچھے نہیں. گاڑی ریورس کر سکتے ہیں لیکن ریورس گاڑی چلاتا کوئی نہیں ہے پرماننٹلی, آگے بڑھنا ہے آپ کو. تو اس کے لیے آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میں نے کچھ زندگی میں ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, اسی لیے میں اب یہ چیزیں نہیں کرتا, تاکہ آگے کا جو انوائرمنٹ ہے یا جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کے لیے کنڈیوسو ہوں. یہ ضرور بتا دیجیے. لیکن نٹی گریٹی میں ڈیٹیلز, نام, حالات, واقعات وہ بتانے سے آپ پرمنٹ جب بھی گھر سے باہر جائیں گے, مرد نے بتایا تو عورت شک کرتی ہے, عورت نے بتا دیا تو مرد. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ شعور کے اس لیول پہ ہوں جہاں پر وہ سمجھ سکیں کہ پاسٹ از پاسٹ. یہ کم لوگ ہوتے ہیں زندگی میں. اور پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو لوگ انہی باتوں کو تانے بنا کر استعمال کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں یا میں ایسی نہیں ہوں سے باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ پچھلی جو تکلیف ہے وہ بھی ساتھ آتی ہے, اور اگلی بھی جو ابھی پہنچ رہی ہے, اور آگے جو فیوچر میں پھر آپ جو ہے نا, آپ کا شیطان جو ہے نا, جو نیگیٹو تھاٹ ہے آپ کی, وہ آپ کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے. سو ان چیزوں پہ دھیان دیجیے. خواہ مخواہ جو لوگوں نے عذاب کمائے نہیں, ان کو ان کے کہنے پہ محبت کے نام پر یا شیئرنگ کے نام پر مت دیجیے تو اچھا ہے. کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, یور آن دی ایئر. ہیلو جی میم. ابھی آپ یو ور ریکویسٹنگ پیپل ٹو ڈس ایگری وتھ یو, پلیز پلیز. اور اس بات پہ تو میری کال بنتی ہی تھی. جی جی. تو پھر میں نے یہ آپ نہ بھی سوچا کہ وائی ڈونٹ آئی کال یو اینڈ یہ اگر آپ یہ بات نہ بھی بتاتی اور اپنا پوائنٹ دے دیتی تو کام پھر بھی ہو جانا تھا. پلیز گو ہیڈ. ہاں, سو I think, and of course we know you disagree with this, but I think that if the topic comes up about past relationships, then it should be shared. You don't have to share every single detail. You do not share every single detail, but yes, you can say you had relationships or you saw people in the past. Because kya hota hai ki when you say ki nahi, nothing like that happened, which means you're lying. Either you're lying or if it is really true ki you didn't see anybody, then something's wrong with you. So either way, it's not a good thing. But you can say, yeah, I had a relationship. Yeah, I was seeing somebody, or maybe it went, whatever the case may be, and stop at that. Like I said, you don't have to give every single detail of the relationship, but that at least clears the air. Acha, theek hai, maybe that was the case. And also it helps in building the trust in the relationship, where the other person feels that they can trust you, because you will
if the occasion comes up, if a topic comes up, then you will tell the truth. Good point. مجھے یہ بتائیے پہلے تو میں نا بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, لیکن آپ نے ڈس ایگری تو کیا ہی نہیں. یو اسٹل ایگری ٹو وٹ آئی سیڈ. ایکچولی آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ کہیں کہ نتھنگ ہیپنڈ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ دنیا میں رہتے ہیں, نتھنگ ہیپن تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی میں نے نہیں کہا آپ ان کو بولیں. میں نے یہ بھی کہا کہ آپ لیسن لرنڈ جو بھی آپ نے سیکھا ہے ایکسپیرینس سے وہ ضرور شیئر کر لیں, تاکہ اگلا کنڈیوسو ہو آپ کے اگلے ریلیشن شپس کے لیے, اور اگلے بندے کو بھی سمجھ ہو کہ یہ چیزیں غلط ہونے سے چیزیں ہوئی ہیں تو اب ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. یہ بھی آپ نے کہا آپ سیکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے خود کہا کہ آپ نیٹی کریٹی میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر مت کریں. میں نے بھی یہی کہا. سو ڈس ایگری کہاں کیا آپ نے. بٹ نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ, ویری ویلڈ پوائنٹ جی, کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہونے کے بجائے آپ بیسک چیزیں کریں. ہاں جی ہوتا ہے دنیا میں, اور میں نے یہ سیکھا ہے اس کے اندر, اور اب میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میں نے جو یہ سیکھا ہے وہ میں اس کو انکارپوریٹ کروں گا اپنی لائف میں. آپ نے جو سیکھا ہے آپ انکارپوریٹ کریں گے, اور ہمیں ایک ایم ہے خوش زندگی گزارنا اور ساتھ ٹیم بنانا. جب یہ آپ اس کا مقصد کے لیے آپ بیسک چیزیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ٹو مچ ان ڈیٹیل انفارمیشن آپ دے دیتے ہیں نا, پھر the devil is in the details. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ, گڈ پوائنٹ. اچھا جی, کچھ اور ایک دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. ایک چیز, ہم چھوٹے بڑے آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ دوستی ہو رہی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. نیا زمانہ ہے, اس میں کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہے, پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ہے, بھائی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے, یا بہنوں کے ساتھ ہے. اس میں ان کو ہر بات نہیں بتانی ہے آپ نے اپنی زندگی کی, کیونکہ آپ نے کئی غلطیاں کر چھوڑی ہیں اور اس سے آپ نے سیکھ لیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا وہ جو لوگ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں وہ نہ کریں. اگر آپ ان سے یہ چیزیں شیئر کریں گے تو جذبات میں جب کل آپ ان کو منع کریں گے ان چیزوں سے تو وہ کہیں گے آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں, آپ نے تو خود بھی یہ کیا تھا. سو اس لیے ضروری نہیں جو آپ نے سیکھ لیا ہے. ٹھیک بات کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک بات وہ ہوتی ہے جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نہ کریں. مثلاً ماں باپ خود سگریٹ پیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچہ نہ پیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہے, یہ عادت کیسی ہے, اس سے نقصانات کیسے کیسے آتے ہیں, لیکن بچہ نہ پیے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اصل میں پتہ ہے. تو صحیح بات وہ ہوتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوڈ ونز کریں یا نہ کریں. یہ ایک بڑا اچھا سا اس کا سمپل سی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنا راز اپنے پاس رکھا اس نے اپنی سلامتی اپنی مٹھی میں رکھی. تو آپ کی کچھ پرائیویٹ چیزیں جیسے جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ کچھ لوگ وہ بیسکلی آپ کا بھلا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ آپ کا بھلا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے روکا جائے جو ان کو سمجھ ہے کہ وہ آپ کے لیے خراب ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ اس چیز کے بغیر جی نہ سکتے, وہ آپ کا پیشن ہو اور وہ آپ کے ایک ڈیپ ڈاؤن ڈیزائر ہو, آپ کو لگتا ہو آپ کا ریزن آف بینگ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا راستہ خود بنانا ہے, آپ کو خود فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں. ایک اور پوائنٹ آتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مشورہ سب لوگوں سے ضرور کر لینا چاہیے. اس کے اندر ایک سینٹنس کے اندر ایک پرابلم ہے. مشورہ سب لوگوں سے نہیں کر لینا چاہیے, مشورہ کر ضرور لینا چاہیے. ٹھیک, یہ ضروری ہے کہ مشورہ کرنا ہے. اب مشورہ کرنا کس سے ہے؟ اگر آپ نے اپنی پرائیویٹ بات کسی ایسے بندے کو بتائی جس سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے اکثر لوگ جب بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ اور ان کی زندگیوں میں, لوگ حیران ہو جاتے ہیں میرے بیسٹ فرینڈ نے میرے پیٹھ پیچھے چھرا کیسے گھونپ دیا, یو ٹو بروٹس کیسے ہوا. وہ اسی لیے ہوا کہ آپ نے یہ جانے بنا کہ یہ دوست جو آپ کا ہے کب سے ہے, یہ انٹیگریٹی فرینڈ شپ کے ریلیشن شپ میں ہے کہ نہیں, ٹائم ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں, اس کو آپ نے باتیں بتائیں اور پھر وہی باتیں. اور آپ نے ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا دوستی کرنے میں, رشتے کرنے میں, یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کا فائدہ کیا کریں گے, کیونکہ ہم لوگ فائدے کے لیے رشتے بنا رہے ہیں اس لیے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جب ناراض ہو گیا تو تکلیف کتنی دے گا اور کیسے کیسے دے گا. یہاں سے ہم غلطی کر جاتے ہیں. وہ لوگ پھر جب ہمارے خلاف آتے ہیں تو پھر ہم ساری زندگی دوستی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ایک شو اس پہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ دوستی ہے کیا. جب ہمیں یہ نہیں معلوم, اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک, کوئی ہے ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو, یو آن دی ایئر. جی آزاد, ایک بات یہ کہ جو ہم دیسی لوگ ہیں ہم پرائیویسی کے کانسیپٹ کو کیوں نہیں سمجھ سکے, اور یہ کہ خاص کر ہمیں دیسی لوگ ہی میں کہوں گی دوبارہ کہ وہ پرائیویٹ ہونے کو اتنا نیگیٹو سینس میں کیوں لیتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے جی. لیکن کمرشل بریک ہوئی کمرشل بریک ایک ہوا چاہتا ہے
یہ ہمارے جو پلیز ڈو واچ دا ورڈ آف آر اسپانسرز. ان لوگوں کی وجہ سے ہم آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں. اگر میں خود کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آپ کے پاس, اور پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں قباحت کیا ہے, یا ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے اگر کوئی بندہ پرائیویٹ ہو. ٹھیک, ابھی آئے. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو واچنگ ریڈیو آزاد آن TV 1. شو میں بریک لینے سے پہلے ایک سوال آیا تھا جی, لوگوں کو پرائیویسی کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے اور کیوں یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے. بڑے آسان سے سمپل سے اس کے ریزن ہیں. سب سے پہلے یہ لوگوں کی انسیکیورٹی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے بارے میں نہیں جانیں گے تو آپ کو گیج نہیں کر پائیں گے. دوسری بات, ہم لوگوں کی انڈیویجویلٹی انٹیکٹ نہیں ہے. ان کو اپنے تشخص پہ, اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کے بارے میں جان کر آپ کی وہ کمزوریاں جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بارے میں کمفرٹیبل ہو سکیں ان کمزوریوں کے ساتھ. تیسری بات, ہم لوگوں کی ہائی سیلف اسٹیم نہیں ہے. جب تک ہائی سیلف اسٹیم نہیں ہوگی تب تک ہم کمفرٹیبل نہیں ہو پائیں گے. لوگ جیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں, اور لوگ بے صبرے ہیں. ان کو جلدی ہے آپ کے بارے میں وہ چیزیں جاننے کی جو کہ آپ کی ریلیشن شپ کی انٹیگریٹی ٹیسٹ کیے بغیر وہ جاننا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ صبر کریں اور اس جگہ پہ جائیں جہاں آپ ان سے خود شیئر کریں یہ چیزیں. وہاں پہ ان کو جلدی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو کسی ایک امیج میں ڈھالنا ہے یا آپ کے اوپر ایک لیبل لگانا ہے اور اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنا ہے. پھر لوگ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس چیز سے ڈر جاتے ہیں. وہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو پتہ لگے کہ آپ کو کہاں رکھنا ہے. آپ یقین کریں گے میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو آپ سے آپ کی انکم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, جو آپ سے آپ کے ریلیشن شپس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے ڈیپ ڈاؤن سیکرٹس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. نہ پوچھیں تو ناراض ہوتے ہیں, اور خود وہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ گھر میں جو کھانا کیٹر کرایا پارٹی میں یہ کہاں سے کرایا ہے تاکہ آپ بھی کرا سکیں. وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ گاڑی انہوں نے لی ہے تو کتنے کے لیے, تاکہ اگر آپ نے لینی ہو تو پتہ کر سکیں. ایسے لوگ ہیں. سو یہ لوگ ریلیشن شپ میں ہیں ہی نہیں آپ کے. یہ صرف فگر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں تاکہ آپ کو کہاں رکھنا ہے, آپ کی پارٹی میں آنا ہے یا نہیں آنا, اور اگر آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور آپ کے حالات کیسے ہیں تاکہ اس سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں جا سکیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اب یہ لوگ ہیں یا روگ ہیں, یہ فگر آؤٹ ہم نے خود کرنا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. کچھ اور چھوٹے سے پوائنٹس ہیں ہماری زندگی میں. مشورہ, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مشورہ کسی سے بھی لے لینا چاہیے. نہیں, مشورہ ضرور لینا چاہیے, لیکن کس سے لینا ہے؟ آپ بیمار ہیں, ہیلتھ کا ایشو ہے, نانی سے مشورہ نہیں لینا ہے, ماں جی سے مشورہ نہیں لینا ہے, بہنوں سے نہیں لینا ہے, ڈاکٹر سے لینا ہے. وہ کوالیفائڈ ہے یہ مشورہ دینے کے لیے. آپ کا زخم آیا ہے, آپ کو سکن پھٹ گئی ہے, موچی بھی ٹانکے لگاتا ہے اور سرجن بھی ٹانکے لگاتا ہے. ٹانکا کہاں کس سے لگوانا ہے؟ یہ جوتے کے چمڑے پہ نہیں لگنا, یہ آپ کے چمڑے پہ لگنا ہے, یہ سرجن لگائے گا. جو آدمی کوالیفائڈ ہے آپ کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ کس سے یہ جو ہے نا کام کرانا کس سے ہے. مشورہ اس سے لینا ہے جو کوالیفائڈ ہے مشورہ دینے کا, جس کو آپ اتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر مشورہ دے گا. وہ بائسڈ نہیں ہے, جو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اس کا کیریکٹر ہے, وہ بتائے گا جب آپ غلط ہوں گے, اور جو حق سچ کی بات کرے گا. مشورہ اس سے لینا ہے. مشورہ اس سے لینا ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ سے کس چیز میں بہتر ہے. اسی لیے اپنی زندگی میں اپنے سے بہتر انسان میں رکھتا ہوں تاکہ میرے جب کوئی مسائل ہوں یا کوئی پریشانیاں یا تکلیفیں ہوں تو میں ان سے ڈسکس کر کے حل ڈھونڈ کے فگر آؤٹ کر سکوں. سو یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ اس کے علاوہ جو پوائنٹس ہیں, سوال پوچھ کے جو ہے نا لوگ آپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں اگر آپ ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں. کچھ لوگ ویژنریز ہوتے ہیں. ویژنری, اگر آپ کی کوئی ویژن ہے تو آپ اس کی ڈسکشن صرف ویژن رکھنے والے لوگوں سے کریں گے. اگر آپ نے کسی ایسے بندے سے کر لیا جس کو کل تک کا کوئی پلان نہیں ہے, جس کی نظر میں اس کو پلاننگ کی سمجھ ہی نہیں ہے, تو وہ بندہ آپ کو بہت پریشان کرے گا اور بار بار سوال پوچھ کر اور روز آپ کو نیگیٹو کرتا چلا جائے گا. اگلا ہمارا شو ہے یہ جو ہم نے رسم و رواج رکھے ہیں, ان رسم و رواج وہ جو ہم نے آسانی کے لیے پیدا کیے تھے وہ ہمارے لیے گلے کا پھندا بن گئے اور تکلیفیں بنتی چلی جا رہی ہیں اس کے اندر سے. تو ہماری خوشیاں میں ہمارا خوش نہ ہونا جو ہے اس میں اس ایلیمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. سٹارز کی پرائیویٹ لائف میں بڑا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کے بارے میں, ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو کیا ان کی بھی کوئی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں جی سٹارز کی, یا جو لوگ شو بزنس میں ہیں یا
پالیٹکس میں ہیں یا کسی بھی ایسے کام میں جو لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. غلط کہتے ہیں لوگ. ہر آدمی کی پرائیویٹ لائف پرائیویٹ ہوتی ہے، چاہے وہ فلم سٹار ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کے بچوں کے آپس میں کیا تعلق ہے، ان کے ماں باپ اور ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ صرف ان کی ہے، اس سے کسی بھی عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگ یلو جرنلزم، سینسیشنلزم پھیلانے کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں، اپنا اخبار بیچنے کے لیے ان کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں. ان کی شادیاں نہیں چل پاتی ہیں. کچھ لوگ کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس میڈیا یا اس میڈیم کے بزنس کو یا میڈیا کے اس بزنس کو، جس کی وجہ سے ان کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے. اور لوگ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے ملک میں، ان پہ بہت باتیں ہوتی ہیں. اگر لوگ سمجھ جاتے وہ ہیں کیا اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو آج ہمارا ملک جن مراحل سے گزر رہا ہے یہ نہ گزرتا. لوگوں کو جمائمہ خان میں اور ریحام خان صاحبہ میں زیادہ انٹرسٹ ہے، اور ان کی پرسنل لائف میں زیادہ انٹرسٹ ہے، نہ کہ ان کی جو ریزن ہے ان کی زندگی کا اور جو مقاصد ہیں اور جو انہوں نے آج تک حاصل کیا ہے. اگر اس پہ لوگ دھیان دیں، اور وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، وہ کمال بھی کریں گے، لیکن ایک چیز کنفرمڈ ہے، کرپشن نہیں کرتے. جو آدمی کرپشن نہیں کرتا وہ کرپشن ہونے نہیں دے گا. اسی لیے وہ ملک کے لیے ضرورت ہے. باقی ان کی پرسنل لائف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل 60-70 سال کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تجزیے کرتے رہتے ہیں. مجھے ان لوگوں پہ دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ مجھ پوچھتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے فلاں لوزر ہے، فلاں لوزر ہے. لوزر صرف ایک آدمی ہے جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. the one who is trying to live vicariously، وہ لوگوں کے تھرو ان کی پرسنل لائف میں جا کر ان کے بارے میں بات کر کے اپنی زندگی کو پیچھے رکھ کر اور سوچ کے کہ وہ کوئی غلطیاں نہیں کرتے یا ان کی زندگی میں ایسے کوئی مسائل نہیں ہوتے. صرف وہ آدمی لوزر ہے جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. خدا نے اس کو اس کی زندگی دی ہے اور وہ دوسروں کی زندگی جی رہا ہے. صرف وہی آدمی لوزر ہے اور کوئی نہیں لوزر ہوتا. باقی لوگ سٹرگل کرتے ہیں، فیلیئرز ہوتے ہیں، سکسیسز ہوتی ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں. ایک اور پوائنٹ، یہ اکثر لوگ جو سیلف ڈیولپمنٹ کے شوز کرتے ہیں یا لوگوں کو سیدھے یہ لوگوں کی زندگیاں آسان کرتے ہیں، لوگ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بھئی اس کی تو ڈیورس ہو گئی تھی، اس کے تو بچے ان کے گھر سے چلے گئے، ان کے تو ماں باپ کے آپس میں یہ پرابلمس تھے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے رائٹرز کے بارے میں لوگ. اور ہو سکتا ہے یہ ہوں بھی ان کی زندگی میں، لیکن اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کی زندگی بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ اس سے انسپریشن آتی ہے کہ نہیں؟ موٹیویشن آتی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کیا آپ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیں گے جسٹ بیکاز ان کے گھر میں ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ بغاوت پہ اتر آئیں؟ آپ نوح علیہ السلام نے جو دنیا میں کام کیا اور ان کی وجہ سے جو دنیا پھیلی ہے، یہاں تک ہم پہنچے اس لیے کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ نافرمان ہو گیا تھا. اسی طرح یہ انسان ہیں، لوگ ہیں. جب بھی آپ کبھی بھی آپ کسی کو رول ماڈل نہیں بنا سکیں گے اگر آپ ان کی ذاتی زندگی میں چھوٹی موٹی جو ان کی سٹرگلز ہیں، ان کے اپنے امتحان ہیں، لیکن وہ جو کام آپ کے لیے کر رہے ہیں، جو پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر ایک اور سوال تھا سوشل میڈیا کے بارے میں کہ سوشل میڈیا نے ہماری پرائیویسی ہم سے چھین لی ہے. سوشل میڈیا نے نہیں چھینی، ہم نے چھینی ہے. ہمارے پاس عقل نہیں ہے اور ہم نے لوگوں کو وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہماری پرائیویٹ لائف تھی. سوشل میڈیا ایک بڑی کمال چیز ہے. اس کو آپ ایڈورٹائزنگ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، اس سے بہتر ٹول نہ تھا نہ ہوگا. کم سے کم پیسوں میں دنیا تک بات پہنچا سکتے ہیں آپ. لیکن ہمارے لوگوں نے اپنی لائف کی جو مزریز ہیں نا، اس کو پاٹنے کے لیے خواہ مخواہ کی وہ چیزیں لگانا شروع کر دی ہیں سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ اور باقی طریقے سے، اور بعد میں پھر ہمارے گلے میں یہ پھندے پڑ جاتے ہیں. ایک ماں جی تھیں بڑی پریشان تھیں کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا. بیٹا پتہ نہیں اچھے لوگ کہاں ہیں. میں نے باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کی فیس بک پیج مجھے دکھایا. ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ رشتے کیوں نہیں آتے. ہر بات فیس بک پہ لگانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ہر فوٹو فیس بک پہ لگا کر لوگوں کو ان کے ذہن میں امیجز ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل اسی طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. کچھ لوگ اتنے میزریبل ہوتے ہیں، وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر لیتے ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں جی میں نے 5 فگرز میں پیسے دیے ہیں، بتاتے ہیں جی کہ اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے. ارے بھائی انجوائے کرو. اگر خدا نے تمہیں اس قابل کر دیا کلب کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں، اس سے کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ موڑ میں بیٹھے ہوئے فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ پرائیویٹ لائف ہے، اس کا لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوتی جب ہم مصر جاتے ہیں، میں اور میری بیگم صاحبہ، بہت ہی قریب تھا میرے وہ، اور آپ نے کبھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا.
پہلی بات ہے میں نے کہا میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. اگر آپ میرے لیے ضروری ہیں, یہ بات آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں, تو جب ملیں گے تو مجھے آپ شیئر کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. یہ فیس بک پہ پوری دنیا کو, ہزاروں لوگوں کو یہ دکھا کر کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ آپ تو میری ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا ہوتا ہوں, لیکن میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا جب آپ کے 2 جو بچے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے, بہت ہی چھوٹے ہیں, اور آپ دونوں کے اوپر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. میں کہا یہ تصویریں فیس بک پہ لگانے سے میں خوش نہیں ہوں گا. 20 سے 25 کلو وزن چربی آپ دونوں پہ زیادہ ہے, اور آپ مور لائکلی ہیں ہارٹ اٹیک کے, اور پیچھے بچے دونوں میں سے ایک چلا گیا, آپ چلے گئے, تو بیگم صاحبہ کو زندگی چلانی نہیں آتی ہے, وہ کام نہیں کرتی کوئی بھی, نہ انہیں پتہ ہے آپ کے بارے میں کچھ. اور اگر بیگم صاحبہ چلے گی تو بچے رول جائیں گے, اور آپ چلے گئے تو یہ تینوں رول جائیں گے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری عزت پانا چاہتے ہیں, تو وزن کم کیجیے, صحت اپنی ٹھیک کیجیے, اور بچوں پہ دھیان دیجیے. ایک بات جو کہ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں پاتے لوگوں سے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. خوشی حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے, لیکن کیسے اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف کرنی پڑتی ہے. خوشی وہ دولت ہے, وہ خزانہ ہے, انسان کو مل جائے تو یہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے ابن انشا نے شاید کہا تھا نا کہ اس حسن کے سچے موتی کو, اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں, جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں, وہ دولت کیا, وہ خزانہ کیا. اس کو حاصل کرنے کے لیے راستہ ہے, اور وہ آپ نے خود فگر آؤٹ کرنا ہے. ایک فلاسفی ہے میری, بچپن کے لطیفے سے میں نے بنائی تھی, تانو کی سانو کی فلاسفی. جو چیز باقی لوگوں سے تعلق ہے, جس کا آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو پھر سانو کی. اور اگر وہ چیز جس کا تعلق آپ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر تانو کی. یہ بڑا اچھا سا ایک کانسیپٹ. ایک ہماری بیماری ہے, اور میں چاہتا ہوں اس بیماری کے بارے میں ہم ضرور بات کریں. بہت سے لوگ دل کے بڑے سچے سچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب انہوں نے زندگی میں بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہوتی ہیں, پرائیویسی کے کانسیپٹ کو نہ سمجھتے, وہ پھر بھی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بے وقوف ہونے کی حد تک خوش فہم ہونا کہلاتا ہے. لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کی مرضی کے مطابق. اس میں 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک, آپ کو غلط اور صحیح کا فرق سمجھ کر اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد لوگوں کو ٹھیک رکھنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں ہر عورت, مرد, بچہ, جس رشتے میں بھی آپ کے قریب ہے, وہ ہمیشہ کوشش کرے گا, they will try to keep pushing you to find a place of their choice in your life. But this is your life. وہ ہمیشہ آپ کو پش کر کے وہاں تک لائیں گے جہاں پہ وہ اپنی مرضی کی جگہ آپ کی زندگی میں بنانا چاہتے ہیں. لیکن زندگی آپ کی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی کون سی جگہ اور کہاں پر رکھنا ہے. اور یہ آپ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دور رکھ رہے ہیں, یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے رشتے کمزور ہوں گے یا ٹوٹ جائیں گے. آپ کے ایسا کرنے سے رشتے مضبوط ہوں گے اور لانگر رن تک آپ کے ساتھ رہیں گے. جب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو لوگوں کو بھی وقت پہ اس بات کی سمجھ آ جائے گی. آپ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کی جہاں پر جگہ ہے اس کے مطابق جب آپ ان کو انفارمیشن دیں گے تو ساری زندگی کی چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ تھی آج کی چھوٹی سی بات. اب آتے ہیں جی ایک اور بات جو بھی میرے ذہن میں, اس سے پہلے میں آپ کو نظم سناؤں, اور وہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو, وہ میرا خیال اقبال عظیم صاحب نے کہا تھا, احمقوں میں کلام دانائی, احمقوں میں کلام دانائی یہ بھی صورت ہے جگ ہنسائی کی. جب غلط جگہ پہ آپ غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن جاتا ہے, پھر ہم دکھی ہو جاتے ہیں. اور دکھی ہونا مقصد نہیں ہے, خوش رہنا مقصد ہے. اب آتے ہیں جی آج کی ہماری چھوٹی سی نظم کی طرف. ہوا سے راز کی باتیں نہ کرنا, ہوا سے راز کی باتیں نہ کرنا, ہوا کے ہاتھ لگ جائیں تو باتیں پھیل جاتی ہیں. گھنے لمبے درختوں کی بلندی پر ہوا کے رازداں شاخوں کے پتے پرندوں کی طرح جب پھڑپھڑاتے ہیں تو سمجھ لو ہوا نے ان کے گوشے سبز میں کچھ کہہ دیا ہے. ہوا کی درختوں سے, درختوں کی پرندوں سے پرانی دوستی ہے. پرندے بے درختوں سے
ہزاروں داستانیں سن کے بیٹھے ہیں، پرندوں کا ٹھکانہ کچھ نہیں ہوتا، درختوں سے یہ دیواروں پر بیٹھیں، پرندوں کا ٹھکانہ کچھ نہیں ہوتا، درختوں سے یہ جو دیواروں پہ جا بیٹھیں، تو جان جاؤ کسی کی داستاں کھلنے ہی والی ہے، محبت کی زباں کھلنے ہی والی ہے، محبت راز رکھنا اس قدر آسان نہیں ہے، تو ہوا سے راز کی باتیں نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔